वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं जहां सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीम रहमान सैगल विफाकी बजट के हवाले से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क की जो मईशत के जिस तरह की इन्फ्लेशन है, तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। इस वक्त इंतहाई सख्त ज़रूरत है। देखें, टैक्स कलेक्शन का हदफ आप बढ़ाते रहें हर साल गुज़श्ता कई सालों की तरह, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस जिस तरह दुनिया में बढ़ी हैं, वो तो बढ़ी थी अपनी जगह, लेकिन उसकी मद में जो पेट्रोलियम लेवी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, जिसमें रूम भी था कि आप इसको रिलीफ देते अपने अवाम को, वो भी नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त अवाम को रिलीफ की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही। तो इन हालात में आप जॉब क्रिएशन हो नहीं रही, तो कैसे इतना बड़ा भारी जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है आपको उसको अचीव कर सकेंगे। तो बहुत सारी तजावीज़ हमने मुरतब की हैं, जिसमें चीदा मैं आज बयान भी कर देता हूँ। कुछ हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, वो भी इस पर रोशनी डालेंगे। तो गुज़श्ता माली साल 25-26 में जो टोटल वॉल्यूम था बजट का, वो दैट वाज 17,573 बिलियन रुपीज़। तो इसमें जो डेफिसिट है लास्ट ईयर का वो है 6,501 बिलियन रुपीज़। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट का ये टोटल जो वॉल्यूम है, इस साल हमें इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। और लास्ट ईयर जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट था 25-26 में, वो था 14,131 बिलियन रुपीज़, जो कि अब गवर्नमेंट को 17,000 के लगभग 15,000 अरब के लगभग कह रहे हैं कि इसको रखा जाएगा 15,200 अरब। तो मैं समझता हूं कि इसमें भी इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पिछला भी जो हमारा बजट है वो डेफिसिट में है। तो अगर आप मज़ीद इस पर अपना टारगेट बढ़ाएंगे तो ये टारगेट भी पूरा नहीं हो सकेगा। और उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने एक टारगेट कर रखा है कि 430 बिलियन रुपीज़ का जो इजाफी टैक्स है, वो भी बोझ अवाम पे डालने की तैयारियां की जा रही हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, उसमें सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो FED है, कस्टम ड्यूटी का जो टारगेट था वो था 1588 अरब। हमारी जो प्रपोजल है कि उसमें 5% कम किया जाए, ताकि इसको 1650 से 1660 अरब तक इसको हम महदूद करें। सेल टैक्स का हदफ लास्ट ईयर था 4,753 अरब रुपये, इसमें भी 5% से कम होना चाहिए, इसे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा या 950 से 980 रुपीज़ तक इसको रखना चाहिए। FED के हवाले से 888 अरब रुपये था, इसमें भी 5% से कम हो या इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर ये भी डेफिसिट में चला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कारोबार की लागत बढ़ाते हैं और आवाम पर इजाफी बोझ डालते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा इजाफा ना किया जाए। ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट कहती है कि टारगेट पूरा नहीं हुए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अल्टीमेटली टैक्सेस का हिस्सा हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी हमें सोचना चाहिए। लास्ट ईयर जो डायरेक्ट टैक्स हैं हमारे, उनमें 25-26 में इनकम टैक्स का जो कलेक्शन का टारगेट था उस 6,811 रुपये रखा गया। इसमें भी आप इजाफा ना करें, क्योंकि इसमें जो हमारे सैलरीड पर्सन हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और प्रेशर है उन पे। हुकूमत को अगर नए टैक्स कलेक्शन यानी पुराने टैक्स नेट में जो लोग हैं उन पे बोझ कम करना चाहिए, और नए टैक्सेस नए जो सेक्टर्स हैं जब तक उनको हम टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, और उसके लिए हमारी तजवीज़ ये है कि एक कारोबार आसान एक टैक्स रिजीम मुतारिफ करानी चाहिए, जिसकी टैक्स रेशो है जितनी कम से कम होगी
کیونکہ ٹیکس کلیکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جس آئٹم کی پرائس, جس پروڈکٹ کی پرائس جتنی کم ہوگی اس کے آپ کو کسٹمر زیادہ مل جائیں گے. تو جتنی شرح ٹیکس کی آپ کم رکھیں گے, جتنی ریشو کم ہوگی تو اس کی آپ کو اس میں نئے آپ کو ٹیکسز میں جو لوگ نئے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانا آسان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو انفورسمنٹ کے بجائے فیسیلیٹیشن کی طرف جا کے یہ ٹیکس کریں. جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کے ساتھ عوام کے ساتھ ان کے ساتھ گورنمنٹ کیا سلوک کر رہی ہے. تو میرے خیال میں جو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں جس طرح ان کو نشان عبرت بنایا ہوا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ نئی جو کمیونٹی ہے, نئے جو لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, جتنی بھی ٹیکس کی ریشو کم کر سکتی ہے, جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو میرے خیال میں مثال بنائیں, نشان عبرت نہ بنائیں. تو دفاعی بجٹ کے حوالے سے ہماری گزارش ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت دنیا میں, اور جس طرح لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا پاکستان نے جس جمع مردی سے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت جو ہے, اس حوالے سے بھی ایک تو عددی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی لاسٹ ایئر جو ہمارا بجٹ تھا $8 بلین کے قریب دفاعی بجٹ, اور ان کا تھا $82 بلین. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بھی 10% کا اضافہ ہونا چاہیے. PSPD پروگرام جو ہے, جو ترقیاتی پروگرام ہے 2025-26 میں اس میں 1000 ارب روپے رکھے گئے تھے, جو ترقیاتی کاموں کی جو ہمارے ملک میں ضروریات ہے اس سے کوئی میرے خیال میں تھوڑے سے کم ہے. تو ہم پرپوز کرتے ہیں کہ اس میں 1200 یہ اس سال اس کو 1200 سے 1300 ارب روپے ہونا چاہیے. میرے خیال میں ترقیاتی اخراجات بڑھانے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, نجی شعبہ فعال ہوتا ہے اور ملکی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے, کرنٹ ایکسپینڈیچر 25-26 میں کرنٹ اخراجات 16,286 ارب روپے رہے, جو بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے. ان میں سے بڑا خرچ قرضوں پر سود کی ادائیگی ہے جو کہ 8,207 ارب روپے ہے. اب اندازہ کریں کہ تقریباً اس میں سے 50% یا مور دین 50% ہم اپنے قرضوں کی ادائیگی میں ان کو صرف کر دیتے ہیں. تو یہ جو مالی خسارہ کم کرنے سے قرضوں کا بوجھ اور سودی اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں. BISP پروگرام جو لاسٹ ایئر اس میں 716 ارب روپے رکھے گئے تھے, جو گزشتہ برس کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو لاہور چیمبر کی تو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ اس کو ختم کر کے یہی پیسہ SMEs کو فائنینس کریں, اور یا آپ اس کی اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ خرچ کریں. ہم لوگوں کو کاروبار, ہم پیسہ نہ دیں, ہم بلکہ پیسہ دے کے ان کو کاروبار کرنا سکھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یا تو کٹ لگائیں بجائے اس کے کہ پتہ لگے کہ اس سال بھی انہوں نے گزشتہ سالوں کی طرح 20 سے 25% بڑھا دیا ہے, تو اس پہ کٹ لگانا چاہیے, یا اس کو ختم کر کے یہ جو سارا فنڈ ہے ایلوکیٹ کر دیا جائے SMEs کو, اور جو ہمارے اسمال انٹرپرینور ہیں ان کے لیے. اب اندازہ کریں جی, پیٹرولیم لیوی جو گزشتہ سال اس کا ہدف تھا 1468 روپے رکھا گیا تھا, اور اس سال پیٹرولیم لیوی کا ہدف جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے, اور گزشتہ سال یہ ٹارگٹ سے بھی زیادہ یہ حکومت نے اس میں جمع کر لی ہیں. جو ٹارگٹ تھا ہمارا پیٹرولیم لیوی کا, اس سے یہ کہیں زیادہ حکومت آلریڈی وچ از شیپ اور ایک انڈائریکٹ ٹیکس کی ایک شکل ہے. تو لوگ ویسے تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم عام آدمی ٹیکس نہیں دیتا, تو یہ اگر ٹوٹل اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو ٹیکس بنتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سال ہم یہ جو کچھ ریفارمز ہم نے عرض کیے ہیں اس پہ تھوڑی توجہ دینی چاہیے, اور اگر جو تجاویز ہم نے دی ہیں
اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. اس میں چیدہ میں آپ کے گوش گشار کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہم نے گزارش یہ کی ہے کہ اگر آپ نے انڈسٹری کو چلانا ہے اپنے ملک میں, اگر آپ اس بات پہ سیریس ہیں تو آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کریں. جب تک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں ہوگی, یہ ہمارے ملک کی نہ صرف انڈسٹری گروم نہیں کرے گی, بلکہ جو ایکسپورٹ ہے ریجنل کنٹریز میں جس طرح کی پرائسز وہاں پہ ہیں, وہاں یعنی جو ہمارا یہ جو پاور ٹیرف ہے اور یہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے ان سے تقریباً وہ ہم سے آدھے ہیں. تو ان حالات میں آپ اگر کہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, یہ کسی حد تک ناممکن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے دو جو میجر ایشو ہیں گورنمنٹ ان کو ریزالو نہیں کرے گی, آپ اپنی الیکٹریسٹی کی پرائس, گیس کی پرائس اور جو ہے آپ اپنا جو ریٹ آف انٹرسٹ, ان کو کم از کم یہ سب چیزوں کو سنگل ڈیجٹ پہ نہیں لائیں گے, ہماری انڈسٹری گرو نہیں کرے گی, ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. فائنل ٹیکس ریجیم کے حوالے سے ہم سارا سال یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹر کے لیے جو فائنل FTR تھی اس کو بحال ہونا چاہیے تاکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ترقی کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے رکے ہوئے فنڈز ہیں, جو ریفنڈ ہیں, حکومت ان کو ریلیز نہیں کرے گی. آلریڈی بینک کوآپریٹ کر نہیں رہے, آپ کی LCs کھل نہیں رہی, اور اس پہ آپ کا جو کیپٹل جو ہمارے ایکسپورٹر کا ہے وہ اس میں ان کو فائنینشیل جو ایشو آ جاتے ہیں, آپ اس کو جو آپ کے جو ریفنڈ روک لیتی ہے گورنمنٹ, تو اس کو ہمارا یہ مطالبہ ہے فوری طور پر گورنمنٹ فنڈ کو جو ان کے رکے ہوئے فنڈ ہیں ایکسپورٹر کے ان کو بحال کرے. تو ہماری گزارش یہ بھی ہے, کیونکہ ہم جب متعلقہ FBR میں گئے ہیں اسلام آباد تو مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ FBR نہیں چاہتی کہ جو بزنس کمیونٹی کی جو پروپوزل دی ہیں ان پہ توجہ دے کے ہم اس کو بجٹ کو بنائیں. میری پرائم منسٹر صاحب سے, میری کامرس منسٹر صاحب سے, اور پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہے ہارون اختر صاحب, فائنانس منسٹر صاحب, سب سے گزارش یہ ہے کہ جو تجاویز دی ہیں ان پہ عمل کروایا جائے. کیونکہ مجھے نہیں, یقین کیجئے جو میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہے, جو ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, FBR بالکل نہیں چاہ رہی کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مشاورت سے اور جو ہم نے یہ جو تجاویز دی ہیں اس پہ عمل کیا جائے. تو میں چاہوں گا کہ یہ اگر اسی طرح حالات رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں یہ انڈسٹری سمال انٹرپرینور ترقی کر سکیں اور ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے, جو کہ گزشتہ سال کی نسبت بھی اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے کم ہوگی. اور گو کہ ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پھر $32 بلین کے قریب پہنچ چکا ہے. تو ہمیں اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو یہ جو کچھ بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہیں اگر اس پہ توجہ نہ دی تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک ہم نے بات کی ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی اس کا ایک پیکیج ان کو دینا چاہیے, اس کے جو ٹیکسز کی شرح ہیں ان کو کم کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کو فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں, جو خصوصی طور پہ گلف میں جو اس وقت کنڈیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جو پیسہ یہاں سے ہمارا کیپٹل ڈرین ہوا تھا اس کو بھی یہاں سے جانے سے روکا جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا پیسہ یہاں پہ لانے کے لیے جو ان کو ذرا آسان محسوس ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کرنا ان کے لیے کافی حد تک آسان ہوتا ہے, تو اس کو یعنی پیسے کو یہاں پہ واپس لانے کے لیے یا نیا پیسہ اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ کے لیے بہترین موقع ہے کہ حکومت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک پیکیج اناؤنس کرے اس بجٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کچھ ہماری ڈسپیرٹیز ہیں, مس یوز آف ہمارے SROs ہیں, اس پہ ہم نے گورنمنٹ کو اپنی تجاویز دی ہیں. EFS کا مس یوز گو کہ یہ فیسیلیٹیشن ایکسپورٹرز کے لیے بنائی گئی ہے, لیکن اس کی سخت نگرانی ضرورت ہے, سخت نگرانی کرنے کی, اور اس کے اوپر جتنی بھی ریفارمز ہو سکتی ہیں کہ اس کا اتنا بری طریقے سے مس یوز ہو رہا ہے جو نہ صرف پاکستان کی اکانومی کو ہٹ کر رہا ہے بلکہ ہمارے ہاں جو اسمال
اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو بھی بڑا بیڈلی ہٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ بڑی انڈسٹریز کو جب یہ سہولت دی گئی ہے تو وہ اگر مس یوز ہوتی ہے تو مارکیٹ میں آ کے ہمارے جو عام تاجر اور جو چھوٹے ایس ایم ایز ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس حوالے سے ایک اور تجویز ہماری تھی کہ ٹریڈ اور انڈسٹری کی جو امپورٹ کے اندر ڈسپیرٹی ہے اس کو بھی ختم کریں. یہ اتنا بڑا گیپ ہے 25% کا، اور یقین کریں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں میں گورنمنٹ کو اس فورم پہ، کہ اگر آپ کی ٹیکس کلیکشن نہ بڑھے یہ یعنی ڈسپیرٹی ختم کرنے سے، تو آپ یوں سمجھیے گا کہ ہم کبھی حق بات نہیں کرتے. کیونکہ ہم نے کیلکولیشن کی ہے کہ یہ لوگ جو مارکیٹ میں 2 نمبر لائسنس بیچتے ہیں، فار ایگزامپل کہ 25 to 30% کا اگر فرق ہے تو اس کا 25% جو ڈفرینشیل اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا وہ لائسنس مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اور اس کو جو انڈسٹری مال بھی منگاتی ہے وہ بھی مس یوز کرتی ہے. تو وہی 25% وہ ٹریڈر کہتے ہیں ہم سے لے لیں، تو گورنمنٹ کا ریونیو بھی بڑھے گا. جو انڈسٹری کی یہ ڈسپیرٹی ہے، جو لوگ یہ ٹیکس کم دے رہے ہیں انڈسٹری کی آڑ میں، وہ ٹیکس بھی گورنمنٹ کے کھاتوں میں جائے گا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ڈسپیرٹی جو 5.5% امپورٹر پہ ہے، 8% انڈسٹریز پہ ہے، اور ایڈیشنل سیل ٹیکس 3% انڈسٹری کو نہیں ہے، اور امپورٹر کو دینا پڑتا ہے. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. براہ راست آپ ملاحظہ کر رہے ہیں صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سیکل اس وقت وفاقی بجٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں.